बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कल हुकूमत पाकिस्तान ने तस्दीक की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनका एक एलामिया जारी हुआ जिसमें बताया गया कि 9 दिसंबर तक सीज़ फायर हो गया है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ था, वहाँ भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके हवाले से बताया गया। बाद में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये जो पेशरफ्त हुई है सीज़ फायर और जो दीगर मामलात हैं कि हमारी बातचीत उनके साथ हो रही है और मामलात यहाँ तक पहुँच गए, इसका जिक्र जो है उस कमेटी की मीटिंग में नहीं था। फैसला ये है, सवाल ये है कि ये फैसले कहाँ होते हैं, कौन करता है, कहाँ होने चाहिए। अगर पार्लियामेंट बालादस्त है तो पार्लियामेंट के लोगों को बुला के क्या इन्फॉर्म कर दिया जाता है या वो फैसला साजी में शरीक होते हैं? क्योंकि जितने पार्लियामेंटेरियन से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा जी हमें तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ये सिचुएशन है इस तरीके से। तो इस पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर जॉइंट सेशन हुकूमत ने कॉल किया है उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में नबर्द आजमा होगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जो है वो जॉइंट सेशन बुला लिया गया है। उसके ऊपर अपोजिशन भी अपनी हिकमत अमली और सफ बंदी कर रही है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास हो रहे हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो अरकान असम्बली हैं उनसे राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं। और आज कौमी असम्बली के अंदर भी ये हुआ कि अपोजिशन का जो एक बिल था वो मंजूर हो गया क्योंकि हुकूमती अरकान की तादाद कम थी और अपोजिशन के अरकान की तादाद ज़्यादा थी। तमाम जो मौज़ूआत हैं, जो करंट सिचुएशन है, अपोजिशन की जो तहरीक है उसके मोमेंटम, आपस के इख्तिलाफात, तहरीक अदम एतमाद, दीगर मामलात पे भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो। मेरे साथ आज इंतहाई मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सलीम बुखारी साहब, एडिटर हैं, 24 ग्रुप से ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर सहाफ़ी, में शरफ रहा है इनके साथ करीब से सीखने का और जानने का। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, शहजाद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ये फैसले कहाँ होते हैं और ये फैसले जो है वो देरपा क्यों नहीं होते? एक फैसला हो जाता है, बताया जाता है कि जनाब ये मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में, कुछ अरसा गुजरता है, कुछ साल गुजरते हैं, पता चलता है कि जी माजी में फ़लाँ शख्स ने गलती की थी जिसका हम ये भुगतान भुगत रहे हैं। अब आज के हालात में ये चीज़ ठीक है। कल हमें बताया गया कि हमने तमाम एरिया क्लियर कर दिए हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, रियासत की जो रेट है वो कायम हो गई है। आज बताया जा रहा है कि जी सिचुएशन ये है कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हो गए हैं, फायर बंदी हो गई है। ये है क्या? ये हम स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में क्यों हैं? देखिए हाफिज साहब, इसके दो तरह से जवाब इस आपके सवाल का दिया जा सकता है। एक तो मैं अमूमी जो हालात हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर के हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हैं उनका आपसे जिक्र करूं और कहूं कि किस किस्म की फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है, उनका असर है और उनके कुछ बड़े जायज़ इंटरेस्ट भी हैं। मिसाल के तौर पे चीन है और चीन का एक पर्पस है, उनका सी पैक का मामला है, वो सी पैक का मामला रुका हुआ है और उसके अंदर एक सीरियस कंसर्न है चीन के पास कि इतना पैसा लगाने के बाद भी जिस किस्म की रफ्तार और तेजी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। अब इसके अंदर जिम्मेदारी वो तो पाकिस्तानी रियासत को ही देंगे कि पाकिस्तानी रियासत ने की जिम्मेदारी है कि वो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि ये जो सी पैक है और जो चीन के साथ जो मुआहदे किए गए उनको अमल में लाया जाए, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर कि इनके पड़ोस में एक जंग खत्म होने को आई है और इस जंग के कुछ जिसे कहते हैं लेफ्ट ओवर रेमनेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अफगान तालिबान का मसला है, आपको पता है इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, दुनिया भर में कोई उसको मानने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान फंसा हुआ है कि उनको सपोर्ट करता भी है और खुल के कर भी नहीं पा रहा और दुनिया को ये भी नहीं हम बता पा रहे कि आप इनको कबूल कर लीजिए। अच्छा, फिर उनके बाद वो तो चले गए काबुल में हुकूमत करने, जो पीछे उनके साथ थे लोग जिसमें IS आता है और जो कि गालिबन उनके श्योरली उनके खिलाफ हैं, लेकिन खासतौर पे TTP जो कि उनका हलीफ रहा है इतने सालों, जब तक कि वो उस जंग में मुलविस थे 20 साल तक और फिर साउथ वजीरिस्तान में थे और फिर यहाँ से बाहर निकाल के जब उनको वहां भेजा गया। तो अब TTP का तो पाकिस्तान के साथ मसला है। अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहता है कि आप इनको काबू कीजिए, अगर मिसाल के तौर पे हमें पता है कि अफगानिस्तान काबू नहीं कर सकता, ये उनके बस में नहीं है, वो अगर काबुल को चला लें और बेहतर तरीके से अफगानिस्तान के बाकी मामलात को देख लें तो फिर भी ठीक है। अगर वो नहीं चला पाते तो फिर
اور ٹی ٹی پی ایسے ہی اٹیک کرتا ہے پاکستان کے اوپر، اور طالبان بھی کچھ نہیں کر پاتے، پہلی بات کیپیسٹی کی وجہ سے، دوسری اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے اگر وہ زور لگا رہے ہیں تو پاکستان کو تھوڑی سی تکلیف ہونی چاہیے تاکہ وہ افغان طالبان کے حق میں کوئی بات کرے ٹھیک اور ان کو ایکسیپٹ کرے، ایکنالج کرے، ان کو ریکگنائز کرے۔ انڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، یہ کانسپریسی جی نہیں کہ ٹھیک اس کو ایک پاسبلٹی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو وہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے پاکستان ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ہمارا لیوریج ہے ٹی ٹی پی کو لیوریج بنا کے استعمال کرتے ہیں، تو ٹھیک پھر پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ان کو کہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کی حلیف حکومت ہے کابل میں، لیکن آپ انہی کی زمین پہ جا کے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کے دشمن بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں، صحیح اور یہ ٹی ٹی پی باہر کے لوگ بھی استعمال کر کے آپ کے خلاف اٹیک کر سکتے۔ تو یہ سارے کا سارا سینیریو میں بنا سکتا ہوں، کریٹ کر سکتا ہوں، اور سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ریاست جب یہ رستہ اختیار کرتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ یعنی سی پیک بھی اگر سیدھا ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ حملے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ ٹھیک لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا ریاست یہ سب کچھ کر پائے گی؟ ہوں یعنی جو خدشات میرے دماغ میں ہیں، جو کسی اور پاکستانی کے دماغ میں ٹھیک ہوں گے، مظہر عباس ہیں، سلیم فاضل صاحب، کہ کیا یہ ممکن ہے؟ جن لوگوں نے 20-22 سال 25 سال یہ طریقہ ایک ہی زندگی کا سوچا ہے، دیکھا ہے، وہ بالکل ایک دم سے بہت اچھے لوگ بن جائیں گے جب، کیونکہ وہ ایک معاہدے پہ دستخط کر لیں گے، ٹھیک اور پھر بھائی یہ کوئی ایک اینٹی ہے، مونولتھ ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک حکومت کے لوگ ہیں اور ایک حکومت اور حکومت کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا؟ نہیں، یہ تو ایک ایسا گروپ ہے جس میں سے انڈیویجول کچھ چند لوگ اٹھتے ہیں، کبھی آئی ایس کے پی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک کبھی بات افغان ٹی ٹی پی، کبھی کسی اور ٹی ٹی پی کے اندر، ٹی ٹی اے کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑے لوز اینڈز ہیں، جو کہ یہ ریاست شاید ان کے پاس اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ جائیں ان لوز اینڈز کو، لیکن ان لوز اینڈز کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اس کے لیے طریقے ہیں۔ آگے چل کے میں جی بات، ٹھیک اگر آپ بخاری اجازت دیں گے تو میں بتا بھی دوں گا کہ اس کے طریقے کیا ہیں، بخاری صاحب لیکن یہ طریقے ریاست کو استعمال کرنے پڑیں گے، تب جا کے اس قسم کے معاملات کو کسی ٹھیک طریقے سے ہضم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ورنہ ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو منظر نامہ شہزاد چودھری صاحب نے بیان کیا، دونوں چیزیں، ایک یہ کہ ریاست کی جو ایک اس کے سامنے جو سچویشن ہے وہ، اور پھر دوسرے لوگوں کا ٹریک ریکارڈ، یہ کل ہم طالبان کے خلاف اس وجہ سے تھے کہ وہ امریکہ سے جنگ کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد تھے۔ آج جب انہوں نے امریکہ کو، افغان طالبان نے شکست دے دی ہے، تو اب ہم ان کے حق میں اس وجہ سے ہو جائیں کیونکہ یہ ان کے حلیف تھے۔ یہ دوسروں کی جنگ کے مطابق ہی اور سارے معاملات پہ اپنے فیصلے کرتے رہیں گے، ہماری اپنی چیزیں کدھر ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب، بڑی دیر کے بعد آپ نے یاد کیا مجھے، لیکن بہرحال جو کچھ اب تک شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے، میں لارجلی اس ہر ایک لفظ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جس ایک بات کو وہ شاید دانستہ نہیں کہا انہوں نے، یا وہ بھول گئے کہنا، وہ یہ تھا کہ یہ جتنے مسائل کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی نااہلیت کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ وہ آئسولیشن میں فیصلے کرتے ہیں، آئسولیشن میں ہی سمجھتے ہیں کہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں جلدی جلدی آپ کو 3-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ کشمیر کے اوپر جب بھارتی اقدام ہوا تھا، اس کے بعد ایک اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکورٹی کا، اگر آپ کو یاد ہو، پرائم منسٹر غیر حاضر۔ گلگت بلتستان کا مستقبل طے ہونا تھا، وزیر اعظم غیر حاضر۔ افغانستان کی صورتحال کے اوپر اے ڈے بفور کابل واز کیپچرڈ اجلاس تھا، وزیر اعظم غیر حاضر۔ کوئی مسئلہ پارلیمنٹ میں لایا ہی نہیں گیا تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ یہ بتائیے کس کا قصور ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ طریقے طالبان پاکستان سے کر رہے ہیں، وائی از کابل انٹرسٹڈ کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کا کوئی معاہدہ ہو جائے؟ اس لیے کہ انہیں ضمانت مل گئی ہے ٹی ٹی پی سے کہ ٹی ٹی پی طالبان کی حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گی، پرووائڈڈ طالبان کی حکومت پاکستان سے ان کے لیے مراعات حاصل کرے۔ یہ کوئی راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا میں آپ کو، یہ حقائق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ ان کے ساتھ جا کے خوست میں مذاکرات کریں گے، یہ بتائے بغیر کہ کون مذاکرات کر رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے، مینڈیٹ کس کا ہے، کہاں سے لیا؟ آپ نے پارلیمنٹ سے لیا، آپ نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے لیا، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ متفقہ فیصلہ کر کے لیا۔ آپ چلا کیا رہے ہیں؟ یہ حکومت چلانا اس کو کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کے حالات میں اس طرح حکومت چلتی ہے؟ تو میرے خیال سے بخاری صاحب کہنا چاہیے لوز اینڈ کی بات کی، بخاری صاحب یہ حکومت کے اختیار میں کچھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فیصلے ہو جاتے ہیں اور پھر حکومت کو پتہ چلتا ہے؟ یہ انہیں بتا دیا؟ یہ الٹ ہے۔ اچھا، یہ خود حکومت کو پتہ نہیں ہوتا کہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں۔ یہ چاہے اس طرف سے دیکھیں چاہے اس طرف سے دیکھیں کہ حکومت کر رہی ہے، سیکورٹی ایجنسیز کو نہیں پتا۔ یہ دونوں صورتوں میں تباہ کن ہے پاکستان کے لیے۔ درست بات ہے۔
اگر پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ رہے گی، اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ کنسلٹ نہیں کریں گے، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ٹھیک بات. کہاں ہوتا ہے یہ تو ریاست دجانہ میں بھی نہیں ہوتا. جی مظہر صاحب، یہ ریاست کے فیصلے ہوتے کہاں ہیں؟ مطلب کئی بیک ڈور بریفنگ آپ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں میں بتاتے ہیں جی یہ مسلح جتھے بنانا ہماری غلطی تھی، یہ کشمیر کی جو تحریکوں میں جو لوگ جس طریقے سے آئے یہ ہماری غلطی تھی، پھر طالبان غلطی تھی، اب یہ پھر کہا جی ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپریشن درست فیصلہ تھا، اب بات کر رہے ہیں تو جی وہ آپریشن غلط فیصلہ تھا. یہ فیصلے کرتا کون ہے؟ ریاست کے فیصلے کتنے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب جو انڈیویجول فیصلے کر رہے ہیں وہ کتنی دیر تک قائم رہیں گے؟ شکریہ طارق. دیکھیے مجھے تو یہ خدشات ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک انتہا پسند ریاست بنانے کی جانب رواں دواں ہیں، اور کبھی بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح کے گروہ جو ہے وہ نارمل پولیٹیکل لائف میں واپس نہیں آتے، کیونکہ ان کا یہ انداز ہی نہیں ہے. ان کا وہ تو پارلیمانی سیاست کے، اب ٹی ٹی پی اگر آپ اٹھا لیں تو ٹی ٹی پی تو پارلیمانی سیاست کے ہی خلاف ہے، تو وہ پھر کیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق مذاکرات کریں گے؟ قطعی طور پہ نہیں کریں گے. وہ اپنے یعنی آپ کن سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ بقول پاکستان میں پچھلے 20 سال میں ٹیررزم کی بے انتہا وارداتیں کی ہیں، کس کو نہیں بخشا انہوں نے؟ کون سی ذمہ داری ہے جو انہوں نے قبول نہیں کی؟ اور ان سے 2013 میں آپ نے باضابطہ مذاکرات کیے تھے، اور وہ مذاکرات پبلکلی ہوئے تھے، وہ اناؤنس ہوئے تھے، کمیٹی بنی باقاعدہ حکومت کی طرف سے. کمیٹی بنی. یہ ایک اسٹیج یہ آئی کہ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف صاحب کو عمران خان کے پاس بھیجا، کیونکہ عمران خان کی ایک پوزیشن ڈیفرنٹ تھی. انہوں نے یہ میسج لے کے بھیجا کہ آپ اگر اس کو شمالی وزیرستان میں جو صورتحال ہے ادھر آپریشن کو آپ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپوز بھی نہ کریں، نیوٹرل رہیں. تو آپ نے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے تھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد آپریشن ہوا. اب جو سچویشن ہے وہ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک جگہ ایک وقت میں آپ نے 2013 میں جو آپریشن کیا، اس کے بعد کافی حد تک چیزیں کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا فاٹا تک اور ایون افغانستان تک چیزیں بہتر ہوئیں، تو اب ایسی کیا کمزوری ہے؟ اور اب آپ خود کہتے ہیں ہائیڈ آؤٹس ختم کر دیے ہم نے ان کی کمر توڑ دی، نیٹ ورک ختم کر دیے، اب لوگ نہیں ہیں علاقے. اگر آپ نے یہ کر لیا اول تو یہ کوسچن مارک ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو پھر آپ مذاکرات کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے لوگ ریلیز کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے لوگ ریلیز کریں. ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ احسان الاحسان اتنی پروٹیکٹڈ کسٹڈی سے نکلا کیسے، اور اس کے بعد اسے واپس لانے کے لیے کیا ایفرٹس کیے گئے. پھر آپ نے یہ پوزیشن لی تھی کہ افغان طالبان کا کوئی بھی ٹی ٹی پی سے تعلق نہیں ہے. افغان طالبان نے یہ پوزیشن لی تھی کہ ہمارا کوئی بھی ٹی ٹی پی سے تعلق نہیں ہے. آج وہ مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم کس پوزیشن پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ مدر صاحب وہی ہے جو بخاری صاحب نے کہی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ مل کے ان کے خلاف نہ کرے. انہوں نے ان کو گارنٹی دے دی ہم آپ کے خلاف نہیں ہوں گے، انہوں نے ان کو گارنٹی دے دی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کروائیں گے. تو ٹی ٹی پی دیکھیں نا، ٹی ٹی پی کو مین اسٹریم پالیٹکس میں تو نہیں آئے گی. جی ٹھیک بات ہے. وہ تو مین اسٹریم پالیٹکس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں تو نہیں آئیں گے. تو اگر مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیا ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک بات. کون سا ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اس کنڈیشنز پہ، جس کنڈیشنز پہ آپ یہاں پاکستان میں جو لوگ ان کے گرفتار ہیں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک، مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ تو شرائط ہیں، بلکہ جو انہوں نے کچھ مذاکرات کچھ لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ یہ کمانڈرز کو چھوڑیں ہمیں. شہزاد صاحب یہ اب معاملہ کہ جس طرح پہلے تحریک لبیک کہا کہ جی کل عدم نہیں رہی، تحریک طالبان پاکستان سے کہہ دیا کہ جی اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ایک اور آ گئے وہ کہتے ہیں جی سپاہی صحابہ کو بھی بحال کریں، ہمارا کیا قصور ہے. کوئی اور آ گئے، پھر اب یہ ڈیبیٹ بھی ہو گئی کہ بھئی الطاف حسین کا کیا قصور ہے کہ یہ سارے الزامات جو آپ ان پہ لگاتے رہے ہیں، معصوم انسانوں کی کھیلنا، خون کی ہولی، را کے ساتھ تعلقات، فلانا فلانا، تو پھر اگر ایک معافی کی پالیسی ہے تو اس میں بھی ڈسکریمنیشن ہے. حافظ صاحب دیکھیے میں آپ کے اس سوال سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک لارجر ایشو کو
हम यहाँ कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी बहस का, ये किसी भी बहस का, जी अगर मकसद ये होता है कि आप पीटीआई को, क्योंकि वो गवर्नमेंट है आज, हम उसको निशाना बनाएं या हम एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाएं कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज खराब हैं और आज भी एस्टैब्लिशमेंट ही पीछे है इन तमाम चीज़ों के, तो वो किया जा सकता है, कोई इसमें मजायका नहीं है। ठीक। गो के एस्टैब्लिशमेंट यही कुछ कर सकती है कि वो अखबार नवीसों को कभी बुला लेती है, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ, मज़हर अब्बास भी शामिल होते हैं, बुखारी साहब भी होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर उनकी बातें सुनते हैं, उनसे किसी हद तक अपने पॉइंट्स उठाते हैं, उनके जवाबात देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम कहें कि आप पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस तरह के खतरात से दो चार करने जा रहे हैं कि हम आपकी बात से मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं करते। ये कभी आज तक नहीं हुआ। मैं काफी सारी ऐसी ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, यही एस्टैब्लिशमेंट जो है अपनी तरफ से वो इनिशिएटिव लेके वो बुला लेती है पार्लियामेंट्री कमेटीज को, पार्लियामेंट्री लीडर्स को, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी है उसको बुला लेती है, उसको ब्रीफ करती है। मुझे आज तक बाहर निकल के ये किसी ने नहीं कहा, वो जो लीडर्स मौजूद हैं, या हमने कभी सुना नहीं कि वो कहें कि मैं तो खड़ा हो गया, मैंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता ओवर माय डेड बॉडी। ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए। अब मैं और आप बैठ के हम यहाँ पर इस मामले को बहस में ला सकते हैं और लाते रहेंगे, क्योंकि हमें एक तो हम मौजूद नहीं थे और हमें पता नहीं है, इसलिए हम अपने सोच के हिसाब से उसके पे चलते रहेंगे। लेकिन जो बड़ा इश्यू, बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरीके से मजहर ने कहा कि ये जिस तरह से एक पहले टीएलपी है, अब टीटीपी है, तो क्या फिर नेक्स्ट कोई सपा फलाना होगा, कोई फलाना होगा, वो 73-74 के करीब वो ऐसी लिस्ट है लोगों उनके ग्रुपों की। अच्छा, ये ग्रुप जो है ये रियासत नहीं है, ये ग्रुप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये ग्रोह है। इन ग्रोहों के साथ ये 76-77 ग्रोहों को हमने फिर कर, तो अगर ये बात है तो फिर हमें एज हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे मुआशरे की क्या सूरत बिगड़ बनने जा रही है। सही। और अगर ये सूरत बनने जा रही है तो क्या हम उसके बारे में पशेमान हो, परेशान हो, और मेरा ख्याल है परेशानी होनी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जो कि इस माशरे की फिक्र साजी करते हैं कि हमें किस तरीके से। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रियासत का, जो कि रियासत ने आज तक नहीं निभाया, क्योंकि रियासत बिखरी हुई है, कुछ हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट के पास है, कुछ हुकूमत के पास होता है और बाकी सूबाई हुकूमतों के पास होता है, कि कोई अपना काम पूरा नहीं करता। वरना यही जो 3 से 5 हजार लोग हैं जो कि टीटीपी के हैं, इनके हैं, टीटीपी के हैं, उनको आप अपने किसी ना किसी कंट्रोल में, किसी मैनेजमेंट में रख सकते हैं। 3 से 5 हजार आदमी इतनी बड़ी रियासत के अंदर, इतनी बड़ी ताकत वाली रियासत के अंदर मॉनिटर नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझे ये कहता है तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप ले आइए उन लोगों को, यहाँ पे उनको मॉनिटर कीजिए, आप ट्रैक कीजिए, और जहां पे वो गलत हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। अगर वो ग्रुप का लीडर उनकी जिम्मेदारी लेता है तो फिर ग्रुप लीडर को मगर फिर यहाँ शहजाद साहब डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगी, फिर 70-72 फिर सब ग्रोहों के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर आपको ये करना है और अगर आपको नहीं करना तो फिर यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन। हम ये जो बातें कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो आज बैठे फैसले कर रहे हैं कि भाई ये इन तमाम चीजों के जवाब आपको सोचने चाहिए और तरीका भी वजह करना चाहिए कि इसको कैसे करना है, अगर करना है तो। अगर बुखारी साहब अब कैपेसिटी है ये सब कुछ करने की, या मॉनिटर करने की, सब कुछ आप, क्योंकि आप तो ये शो करते हैं कि 4-5 हजार जत्थे अगर की सूरत में लोग आ जाएं तो आप सरेंडर कर जाते हैं चीजों के अंदर और फिर वो अपनी बातें मनवा लेते हैं बजोर ताकत। देखिए, गुजारिश ये है खान साहब के, अपने तारिक साहब, हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ झांकना पड़ेगा। अब तक इमरान खान साहब के जो भी फैसले ठीक पड़े हैं वो उनके किए हुए नहीं थे। वो जो उनको लेके आए थे, या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, जो मर्जी नाम दे लीजिए उनको, आप शुरू हो जाइए बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ के दोबारा बनाने से लेके सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन और उसके बाद बजट की पैसेज। मैं जितने मर्जी कहें आपको, जो काम भी ढंग से हो गया है उसमें इमरान खान साहब और उनके साथियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, अल्लाह के लिए, इसको आप मान लें। दूसरी बात ये कि जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि लूज एंड जो है वो मीट करने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में कर लेंगे ये? ना कभी हुए हैं पहले, ना ये होंगे, ना उनसे हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जरा अब दूर ना जाइए, आप टीटीपी पे क्यों जा रहे हैं? आप पहले जरा टीएलपी पे आइए ना। मुझे बताइए कि वो मुआहिदा जो इन्होंने आइसोलेशन में किया उसके ऊपर इख्तिलाफात सियासी जमातों में नहीं है, उनकी अपनी काबीना में है, लीव अलोन पार्टी। मुझे आज एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि मैंने वो जो कैबिनेट के अंदर वहां पे जो है ना डिसेंडेंट नोट लिखा कि ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट,
نہ صرف یہ بلکہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے انہوں نے جو کچھ کہا ہے، اتنا سٹرونگ ریئیکشن تو اپوزیشن سے نہیں آیا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے ایسے فیصلوں کا جس کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی. عوامی سپورٹ کے ادارے موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے. یہ جو اتنے بڑے نعرے مارتے تھے کہ پارلیمنٹ میں ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، پچھلی پارلیمنٹ چوروں کی تھی اور یہ تھی، تو اب کیا ہے؟ اب وہاں جاتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے، وہاں سے ہر دوسرے دن ایک نیا آرڈیننس آ رہا ہوتا ہے. یہ ان کی گورننس ہے. جو حکومت لیجسلیشن نہیں کر سکتی اس کے پاس کوئی رائٹ ہے حکومت کرنے کا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح ڈیموکریٹک نارمز کیا ہے. بخاری صاحب یہ جمعے اب آپ نے کی مشترکہ اجلاس بنا لیا ہے. جی جمعے کی رات کو، یعنی اس جمعے نہیں، اس سے پچھلے جمعے کی رات کو بتایا گیا کہ جناب یہ ہے اور یہ ٹی ایل پی کے دہشت گردوں سے تعلق ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہیں. اور راتوں رات ایسی تبدیلی آئی کہ ہفتے کے دن سب چیزیں ٹھیک ہو گئی. وہ ہم سنا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کے، جی کہتے تھے جلوس وہاں تک پہنچا تو کہتے تھے ہونی خبر آئی ہے فلانا ساڈا بھائی ہے. تو اس کیس میں تو یہی ہوا ہے بالکل. تو آپ دیکھیے یہ سب سے بڑی خوفناک بات ہے جس کا ہمیں نہیں، حکومت وقت کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس طریقے سے حکومت کی رٹ کو کمپرومائز کرتے جائیں گے اور خود رون دیں گے تو وہ سارے گروپ جو اس قسم کی حرکات کرنے کے لیے آمادہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے اٹ ول بی اے فری فیلڈ. کیونکہ حکومت خود کسی نارمز کے تحت کام نہیں کرتی ہے، تو اسی طرح سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے لیے اوپن فیلڈ ہوگی. اوپن فیلڈ ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جب سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے کابل میں، کیا یہاں 11 لیتھل ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوئے؟ کس نے کیے وہ؟ اب دو باتیں ہیں، یا تو ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے، ایلیمینیٹ کر دی ہے ان کے سلیپر سیل، یہ غلط تھا، اور یا پھر یہ غلط ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ان پر ڈال لیں. وہ تو چھاتی ٹھوک کے ذمہ داری لیتے ہیں بھائی، چھپ کے نہیں لیتے ہیں. اور آپ چلے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. میرا سوال ہے یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ خوست میں جا کے آپ کو بات کرنے کا مینڈیٹ کس نے دیا تھا؟ کس کے کہنے پہ آپ گئے؟ کون گئے؟ یہ تو ہمارا حال ہے کہ اتنی کریٹیکل نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ مثال دیں گے کہ جناب یہ اس طرح کے سیکرٹ ہی ہوتے ہیں ایگریمنٹ، تو پھر اس کے نتیجے بھی اتنے ہی خوفناک نکلتے ہیں جتنے ہم نے ماضی میں بھگتے ہیں. ماضی کی حکومتیں کوئی فرشتے نہیں تھے، غلطیاں انہوں نے بھی کی، لیکن جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں اس کا پریسیڈنٹ آپ کو پاسٹ میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو مدر صاحب اپنی گفتگو کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب، شہزاد چودھری صاحب، مدر عباس صاحب میرے مہمان ہیں. مدر صاحب، ریاست کے فیصلے کہاں ہونے چاہیے؟ سب کہیں گے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. ہماری ریاست کے فیصلے ہوتے کہاں ہیں؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ بڑا آسان ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ذمہ داری ڈال دیں، فلانے پہ ڈال دیں. یہ انڈیویجول فیصلے کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ؟ جو بھی فیصلے کریں پتہ تو چلے کہ فیصلے کیا کرتے ہیں. یہی تو بخاری صاحب کہتے ہیں. ہمیں تو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. ٹھیک. آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، نہ آپ نے کبھی اعتماد میں لیا. آپ مجھے بتائیں نا کہ اتنی بڑی میٹنگ ہوئی، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، سبھی موجود تھے نا. اسی میٹنگ کے سامنے معاہدہ رکھ دیتے جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. یعنی اگر ٹاپ لیڈرشپ اس معاہدے کو شیئر نہیں کر رہی تو مجھے تو بہت ڈاؤٹس ہیں پھر کہ آپ نے کیا کیا کنسیڈ کیا ہے اور دوسروں نے کیا کیا لے لیا ہے آپ سے. اور جب آپ یہ نہیں بتائیں گے تو کل کسی بھی اسٹیج پہ آپ نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ احتجاج نہیں کریں گے ٹی ایل پی، کل وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں. ابھی بھی اتنی ساری چیزیں ان کی ہو گئی نا، لیکن ابھی بھی ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 50% چیزیں مانی ہیں. جی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ باقی 50% کیا ہے مجھے نہیں پتا. درست. کیا کیا چیزیں آپ کنسیڈ کر گئے مجھ کو نہیں پتا. چیز یہ اب ایم کیو ایم پاکستان تو آپ کی اتحادی ہے نا، اور آپ نے تمام تر اس کے باوجود ان کو کلیئرنس دی ہے نا. جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سب آپ نے کلیئرنس دی ہے ان کو. پھر ان کے دفاتر کیوں نہیں کھولنے کی اجازت ہے؟ وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا. ٹھیک. وہ تو ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ٹی ایل پی بھی رجسٹرڈ تھی. ٹی ایل پی پہ جب پابندی لگی تھی وہ بھی غلط تھی، کیونکہ اس کا طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا تھا وہ نہیں تھا کل عدم کسی پارٹی کو قرار دینے کا. لیکن ایم کیو ایم پاکستان تو آپ کی اتحادی ہے نا. ان کے لڑکوں سے پوچھ لیں، وہ جہاں وہ کوئی پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کیسز دوبارہ کھل جاتے ہیں، دوبارہ بلا لیا جاتا ہے کہ جی ذرا آ جائیں کچھ انکوائری.
وہ ये जो پارٹی کے جھنڈے لگائیں چاکنگ کریں اس پہ ان کے لوگ اڑ جاتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے نا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا حکومت کا ہو، یہ ریاست مضبوط نہیں ہوتی اس طریقے سے. ریاست کمزور ہوتی ہے. اس وقت غیر ریاستی عناصر جو ہے وہ آپ کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کی ٹرمز پہ بات کر رہے ہیں اور ان کی ٹرمز مان رہے ہیں. ان کے حوصلے بھی بڑھ رہے ہیں. مجھے تو ریاست کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، مجھے مضبوط ہوتی نظر نہیں آ رہی. شہزاد صاحب، آپ نے جو پچھلی گفتگو فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جی بریفنگز ہوتی ہیں اور کرتے ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا. درست ہے، ایسا ہی. نیت پہ شاید شبہ نہ ہو، لیکن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ایشوز تو سامنے آتے ہیں نا جب یہ صورتحال اس خطرناک. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن یا تو پھر کہیں کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا تو ایشو ہے تو یہ سچویشن ورسٹ ہو جاتی ہے. حافظ صاحب ایسا ہی ہے نا کہ میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ کے پروگرام میں آپ کی نیت تو بہت اچھی ہے اور آپ کے پروڈیوسر کی نیت بہت اچھی ہے. ٹھیک. لیکن جو آپ معاملہ کر رہے ہیں کچھ مجھے کوئی پسند نہیں آیا، یا مجھے آپ کی جو کہنے کا انداز ہے، یہ جو کمپوزیشن ہے، یعنی یہ جس کا کام اسی کو ساجے. جی. ہم یہ کر سکتے ہیں جو بڑا سوال ہے جو اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ رائٹ انفارمیشن. اچھا، یہ ہے بنیادی بڑا سوال جو کہ مظہر عباس بات کر رہے ہیں. اچھا، اب رائٹ ٹو انفارمیشن، ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن میڈیا کے اندر آپ کس حد تک کریں گے اور کتنا کریں گے. ٹھیک. مثال کے طور پہ جب ہمیں بلایا جاتا ہے اور جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ سے بیک گراؤنڈ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، اس کو آپ کوٹ کہیں نہیں کریں گے. جی. ایسے ایشوز ہوتے ہیں، ایسی سبجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پر کہ میڈیا کے اچھے جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ وجوہات ہیں. اچھا، تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاست کہیں نہ کہیں پہ یہ محسوس کرتی ہوگی کہ اچھا ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ اس کو عام بحث میں لایا جائے. لیکن اگر ہم اسی چیز کو مثال کے طور پہ مظہر صاحب نہیں تھے، میں تھا، آپ تھے مثال کے طور پہ، اور مظہر بھائی نہیں تھے، مظہر بھائی نے کہا مجھے تو نہیں بتایا کسی نے. اب ان کا حق ہے یہ کہنے کا، لیکن وہ اگر میں اور آپ مل کے ہم ان سے کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ ہی حد تک اندازہ ہے، اس لیے مظہر بھائی تھوڑا سا ذرا انتظار کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. تو ہو سکتا ہے مظہر ہماری بات مان لیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک کوالیفائڈ ٹرم ہے، ایک کوالیفائڈ چیز ہے، ورنہ مظہر رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں مختلف سوالات اٹھاتے رہیں گے. دوسری بات جو سلیم بخاری صاحب نے بارہا کی ہے اور بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے فیصلے ہیں کیا، ہوتے کہاں ہیں، اور کون ہے رسپانسبل. جو کہ میرا اس کا ایک مختصر سا جواب ہے، بدقسمتی سے یہ جواب بنتا ہے بخاری صاحب، وہ یہ ہے کہ آج تک جہاں معاملے ہوتے رہے ہیں وہاں پر یہ فیصلے ہوں گے. اچھا، اب اس کا تاریخ کے اندر چلے جائیں، کیونکہ تاریخ سے ہمارا سب کا تعلق ہے. وہ کہاں کیا وجہ تھی کہ یہ فیصلے وہاں چلے گئے. یہ فیصلے مثال کے طور پہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی فار سیکیورٹی تھی، ان میں اتنی جان ہونی چاہیے تھی کہ یہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی، ہم تو آپ کی بات ہی نہیں مانتے. مطلب اس سے بڑی لیڈرشپ تو ہمارے پاس اور ہے کوئی نہیں، یہی سب سے بڑی لیڈرشپ تھی. لیکن کہیں پہ کوئی آواز کسی قسم کی نہیں اٹھائی، سب آئے، سب نے کہا جی بہت بہترین پریزنٹیشن، بہترین بریفنگ ہوئی ہے. تو اس لیے مجھے بخاری صاحب کو یا مظہر عباس صاحب کو یا کسی اور کو، ہم سب کو وہ سکوپ اور سپیس مل جاتی ہے جہاں پر ہم اپنی بحث میں یہ سوالات اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک. اب آیا ریاست، ایک منٹ میری چھوٹی سی ایک اور بات، میرا اپنا اندازہ ہے، اور یہ میں آئی کوڈ بی رانگ، بخاری صاحب سے ٹوٹلی ڈس ایگری، اخبار نویس ہیں، کیوں ڈس ایگری کیوں نہیں کریں گے اس چیز کے اوپر، یا مظہر بھائی کیوں نہیں ڈس ایگری کریں گے. اچھا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعلق رہا، میرا خیال ہے کچھ چیزیں ریاست کے پاس رہنے دیجئے، وہ وقت آنے پہ صحیح طور پہ نکالی. میں ان کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو ریاستیں چپ چپیتے، چھپ چھپائے، خاموشی کے ساتھ طے کرتی رہتی ہیں، اور ایک وقت میں آ کے ہماری جیسی ریاستوں کے اندر خاص طور پہ اس کے نتائج کبھی اچھے ہوں تو ان کو کوئی شاباش کوئی نہیں دیتا، برے ہوں تو ہم سب بیٹھ کے ان کو پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں. جی بخاری صاحب، یہ جو ان پٹ دینے والا ہے، یہ کریج ہونی کی بات کرنے اپنے پوائنٹ آف ویو کی، وہ بھی نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کے اندر. میں عرض کر دیتا ہوں، شہزاد صاحب جو ہیں یہ باکمال آدمی ہے. وہ ایک گانا ہے نا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے رہ بھی گئے، سب کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے. میرے پاس ان کے ساتھ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں 2-3-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ ایک تو اس حکومت نے جو کمال کا کام کیا ہے وہ یہ کہ اپنی ساری فیلنگز
اپنی ساری نااہلیاں، اپنی ساری کرپشن، اپنی ساری بد زبانی، یہ کہہ کے ہر دوسرے سانس میں کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں. میرے خیال سے سیکورٹی ایجنسیز کی، میری پاک فوج کی اتنی رسوائی اور اتنی بری شہرت پوری 70 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی جس کی ذمہ دار ٹی ٹی پی ہے، اپنے پی ٹی آئی ہے. اور اگر شہزاد صاحب مجھ سے اختلاف کریں گے میں ان کے ساتھ ایک اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک چھتری ایک پیج پر کی منترا ہے، اس نے بیڑا گرک کر دیا ہمارے ملک کی سیکورٹی ایجنسیز کا، اس نے بیڑا گرک کر دیا یہاں پر گورننس کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جب ہمارے مطلب کی بات وہاں سے نہیں ہوتی تو ہم ان کی ایسی تیسی پھیرنے پر تل جاتے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کی مثال لیجئے، یہ کیا کسی کے باپ کا ادارہ ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اور ایک دفعے کے الیکشن کا رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں آیا تھا تو انہوں نے کیا حشر کیا چیف الیکشن کمشنر کا، اور پورے 4 ممبروں کا مانگ کے استعفے پرائم منسٹر سے لے کے شہباز گل جیسے لوگوں نے آپ کے سامنے جو ادھم مچایا وہ آپ کے سامنے ہے. از دیٹ ہاؤ دا گورنمنٹ شوڈ بی رن؟ از دیٹ ہاؤ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن شوڈ بی انسلٹڈ؟ اب آ جائیے آپ دوسری بات کی طرف. ہمارے جو ارد گرد کے ماحول کی بات کی شہزاد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کی. آپ دیکھیے چین کے، نہ ہم سے چین راضی ہے نہ ہم سے امریکہ راضی ہے جس کے ہم 70 سال تک اتحادی رہے. اور کس نے کیا یہ؟ ہماری اس پی ٹی آئی کی حکومت کے 2 وزیروں نے اتنے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس دیے. اسد عمر نے کہا جتنے معاہدے ہوئے ہیں وی ول ری وزٹ دیم. داؤد نے کہا یہاں ہمیں کرپشن دکھائی دیتی ہے. حتیٰ کہ ملتان میٹرو کے حوالے سے باقاعدہ جو چائنا کی گورنمنٹ نے کہا ہمیں ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. گزارش یہ ہے کہ جب ہم اپنا پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی کا پاس بھی نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. کیا ہوا؟ کدھر ہے سی پیک؟ سی پیک پر آفیشلی گو سلو ہے. میں کوئی راز پر سے پردہ نہیں اٹھا رہا ہوں. بالکل درست. چیزیں اب سے 2 سال پہلے اکمپلش ہو جانی چاہیے تھی وہ سٹینڈ سٹل کی کیفیت میں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون دے گا جواب اس کا؟ دوسری طرف آ جائیے، ابھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات خفیہ ہیں تو ہم نے پردہ پھاڑ دیا میڈیا والوں نے. یہ کہاں مان کے دے رہے تھے؟ اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا. ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. ابھی ان کے جو قیدی ہیں ان کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، ان کا نمبر بھی بتا رہے ہیں اتنے چھوڑیں گے. ارے بابا، از دیٹ رننگ اے اسٹیٹ؟ صحیح بات. ہم جو چلاتے ہیں، ہمارا کسی نے باپ نہیں مارا ہوا ہے، لیکن میری آرمی جس کا آئی ایم اے ویری پراؤڈ مین آن مائی آرمی آن مائی انٹیلیجنس ایجنسیز، جن کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اس ملک سے سب سے بڑی غداری. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو مدر صاحب پھر ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے مدر صاحب. میں اصل میں کچھ سیاسی بات کرنا چاہتا تھا مگر یہ ڈیبیٹ اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی کہ اب یہ کیا ہوگا مدر صاحب کہ اب آج آپ ان کے ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں، کل آپ کہیں پھر وہ اپنی بات پہ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ یہ کہیں گے جی ہم نے تو انہیں موقع دیا اور وہ نہیں مانے، پھر ہم کل آپریشن لے کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کیا ہوگا یہ؟ اب دیکھا سیاسی گفتگو نہیں کرنا، یہ ساری سیاسی گفتگو ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہی سیاست ہو رہی ہے یہاں، اور کیا ہو رہی ہے یہاں؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں اگلی آپ ان کا اتحاد بھی بنے گا ٹی ایل پی کے ساتھ تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے آگے چل کے. کراچی اور پنجاب کے الیکشن میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اور جو ہے اوور آل 5ویں بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا 2018 کے الیکشن میں. وہ تو بڑا ان کا جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جملے کی اجازت دے دیں. جی بخاری صاحب. بدر آپ کو یاد ہوگا اعجاز چودھری صاحب نے باقاعدہ بیان دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ مستقبل میں سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے. جی ایسے جی انہوں نے دیا، ان کے بعد 1-2 منسٹر نے اور بھی دیا، اور اس میں ہوگا انٹرسٹنگ ہوگا یہ. بہرحال یہ کہ لیکن وہی پرابلم یہی آ رہی ہے کہ اب آپ یہ ساری چیزیں وہ بالکل کل کہہ سکتے ہیں اگر آپ وہ، کیونکہ ہمیں یا کسی کو نہیں پتا کیا، اور مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ تحریری طور پہ کوئی چیز سامنے لائی جائے گی. مجھے لگ رہا ہے یہ اسی طرح رکھی جائیں گی، چاہے وہ ٹی ایل پی سے مذاکرات ہوں، اور ٹی ٹی پی والے تو بالکل بھی سامنے نہیں آئے گی، تحریری شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ پھر آوازیں اٹھیں گی. بہت سی اور آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ نے 2001 کے بعد سے کالعدم قرار دیا ہے. اس میں وہ ساری آرگنائزیشنز کا رائٹلی یہ وہ ہوگی،
اور جو خاص طور پہ جو پولیٹیکل گروپس ہیں، مطلب اب لندن MQM لندن کے اوپر تو پابندی نہیں ہے، جی ایسے یعنی وہ کالعدم آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کالعدم آرگنائزیشن سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اب آپ جب یہ باتیں کریں گے تو یہ ذہن میں لوگوں کے آئے گے، بلوچستان کے بہت سے گروپس ہیں، ٹھیک بات یہ ساری باتیں اب یہ جو چیزیں ہیں ہم نے اس طریقے سے، یا تو آپ یہ کرتے کہ آپ ایک جنرل ایمنسٹی کا اعلان کرتے، سب کے لیے، سب کے لیے کرتے، اور پھر آپ ٹیررزم کو اور نیگوسیشنز کو الگ الگ رکھیں۔ آپ نے جو پولیٹیکل نیگوسیشن ہے وہ کریں، لیکن آپ ٹیررزم پہ کمپرومائز نہیں کریں۔ اگر پولیس والے مارے گئے ہیں، کہیں آپ کے لوگ مارے گئے ہیں، ان پہ آپ کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ کہ جن کے اوپر آپ نے سنگین الزامات لگے، TTP کا آپ لے لیں، تو اگر ان کے بہت سے واقعات ایسے جو بہت ہی سنگین ہیں، اور ان کے لوگوں کو جن کو آپ نے پکڑا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں گے، تو پھر مجھے آپ آگے کیسے بڑھیں گے میری تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی لاسٹنگ پیس وہ قائم ہوگا تو آئی ڈاؤٹ۔ جی شہزاد صاحب، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے اوپر کیا؟ میں صرف اتنا عرض کروں گا، میں اپنا سلیم بخاری صاحب کی بات کو پریمائس بنا کے، جو انہوں نے کہا بالکل 100% ہر پاکستانی کی آواز ہے، اور یہ سوالات ہر صحافی اٹھا رہا ہے اور ہر دانشور اٹھا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک ایسی جماعت کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کی قاتل ہے، آپ کے فوجیوں کی قاتل ہے، اور ابھی تک اپنے دہشت گردانہ طریقے کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی۔ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں 1.5 منٹ کے اندر۔ ایک حل تو یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کو بولیں کہ آپ ان کو مینج کرو، کنٹرول کرو، ان کو قابو کرو، ان کو ڈسٹروائے کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ تو نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں۔ نمبر 2، آپ آ جائیں کہ پھر پاکستان کی افواج کے اندر، پاکستان کی ریاست میں یہ قابلیت ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ ہم اٹیک کرتے ہیں، اس وقت وہ 3 سے 5 ہزار لوگ اس وقت کنڑ اور آگے پیچھے اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان صوبوں کے اندر، تو ہم وہاں پہ جا کے جب ان کے خوص کے ساتھ جب ہم جا کے وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو ایک پریمائسٹک بن جاتا ہے کہ پاکستان کی زمین استعمال کی گئی افغانستان کے اندر جو لوگ تھے ان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں فار دی ادر پاورز جو کہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ آئے اور وہ داعش کے خلاف کرے اور دوسرے کے خلاف اور ہم یہی زمین استعمال کریں گے افغانستان کی پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے۔ تیسری بات، آپ ایک کنٹینیوس وار میں چلے جائیں گے، پھر ایک اور سائیکل آف وار کے اندر ہو سکتا ہے 5 سال لگیں، 2 سال لگیں، 3 سال لگیں، مجھے نہیں پتا۔ سی پیک اتنا عرصے کے لیے اور سلو کر لیں گے۔ اچھا، کوئی بیٹھا کہیں نہ کہیں اس وقت یہ ججمنٹ کر رہا ہے کہ سی پیک اگر 3 سال سلو ہو جاتا ہے تو کیا بالکل ختم ہو جائے گا، یا سی پیک کو انیبل کرنے کے لیے اس وقت تھوڑی چوڑی بات کر لو، رستہ بنا لو، کم از کم یہ رستہ چلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے وہ جو وار اکانومی ہے اس سے لوگ ہٹ جائیں، دہشت گردی کے رستے سے لوگ ہٹ جائیں، اور شاید وہاں کے لوگ اس میں انوالو ہو جائیں کہ یار یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر اس کام کا حصہ دار بنا جا سکے۔ شہزاد صاحب شارٹلی، اگر تجربہ ناکام ہوا پھر؟ ہاں، میں ایگزیکٹلی یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اپنے تجربے سے پچھلے 20 سال، 25 سال، 30 سال کے اندر یہ تنظیمیں اتنی آسانی سے اپنے رستے چھوڑتی نہیں ہیں۔ یہ جنگ ہم اگلے 2 سال کے لیے تو چھوڑ دیں گے، 3 سال کے لیے تو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ والی بات ہے کہ یہ 3 سال کے بعد یہ جنگ ہمیں پھر لڑنی پڑے گی۔ تو اس کا آسان حل جو کہ مظہر عباس کہہ رہے تھے، اگر قانون کی عملداری کر لو، سنگین جرائم والے کو مت چھوڑو، ہر جماعت کے اندر سے پکڑ لو، تو شاید کوئی ایک تھوڑا سا ڈیٹرنس ایفیکٹ ایسا آ جائے کہ یہ ریاست ہمیں سب کو ایمنیسٹی نہیں دے گی، بلکہ جو جرم میں ملوث ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بخاری صاحب لاسٹ سنٹینس آپ کے، یہ جو بریدنگ اسپیس لگ رہا ہے کہ ہم لینا چاہ رہے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں انہیں جتنی بڑی بریدنگ اسپیس مل رہی ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی؟ دیکھیے، 2 آپریشن ضرب الاسد اور ضرب عضب اور جو اس کے بعد رد الفساد، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کو اس قابل تو نہیں چھوڑا کہ وہ ہماری سرزمین پر رہ کے ہم پر حملہ آور ہوں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ مجھے گارنٹی دیجئے، کون دے گا یہ گارنٹی مجھے کہ آج اگر ہم ان سے اگریمنٹ کرتے ہیں
تو وہ دے آر ناٹ اے اسٹیٹ, دے آر ناٹ این آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی آئیدر. وہ تو سپلنٹر گروپس ہیں, اس کے اندر کتنے ود ان گروپس ہیں وہ آپ کے سامنے, وہ کس کی مانیں گے جب مجھے یہ گارنٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کمٹمنٹ پر پورے اتریں گے کہ نہیں. تو وائی شوڈ آئی گیو اے چانس ٹو دیم, نمبر 1. نمبر 2 از میری اسٹیٹ کب تک اس قسم کے چیلنجز سے دوچار رہے گی جن کا سولوشن ہی ہمارے پاس نہیں ہے. جیسا میں نے پہلے کہا پھر کہہ رہا ہوں ایک بار کہ خدارا یہ حکومت اگر اس کی اہل نہیں ہے تو پھر ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے دیجئے, تاکہ میں یہ تو کسی سے پوچھ تو سکوں کہ بھائی تو نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ میں اب نہیں ہونے دوں گا. یہ حکومت تو صبح کیا ہوا وعدہ شام کو, دوپہر کو کیا ہوا وعدہ صبح کو بھول جاتی ہے. اس کی گارنٹی کون مانے گا ان حالات میں؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان. مدر صاحب لاسٹ سینٹینس, کون گارنٹیئر ہوگا اس ساری صورتحال کا, اور گارنٹی دینے والے کی گارنٹی کیا ہوگی؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. ایسی سچویشن میں نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے, نہ کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے. یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں, یہ چلتا رہے گا. لیکن پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے نا وہ مجھے بڑی ویکر پوزیشن پہ نظر. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کرے. مظہر عباس صاحب, شہزاد چودھری صاحب, سلیم بخاری صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.